सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस रात में 5 लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। हर एक शख्स को बख्श देता है सिवाय 5 लोगों के। उलमाए किराम ने शब्बे बारात के मुख्तलिफ नाम रखे हैं। उलमाए किराम जो दीन के वारिस हैं, दीन के वारसों ने शोबान की 15वीं रात के मुख्तलिफ नाम रखे। शब्बे बारात, शब्बे रहमत, इसलिए कि इस रात में रहमत का नुज़ूल होता है तमाम मखलूक पर। अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला अपने बंदों को रहमत की नज़र से देखता है। शब्बे बरकत कहा गया इसलिए कि इस रात में बरकतों का नज़ूल होता है। शब्बे मग़फ़िरत, इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों से मुखातिब होकर कहता है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, है कोई खाली दामन फैलाने वाला, आज की रात मैं उसके खाली दामन को भर दूं, अपनी रहमत से अपने करम से भर दूं। है कोई बे औलाद जो मुझसे नेक नरीना औलाद मांगे, आज मैं उसकी खाली झोली भर दूं, उसकी सूखी झोली हरी कर दूं, औलाद नरीना अता करूं। है कोई मुझसे रोजी मांगने वाला, है कोई मुझसे रोटी मांगने वाला, आज की रात मैं उसे इस तरह अता करूं, इस तरह अता करूं कि उसे माला माल कर दूं, इस तरह माला माल करूं कि बड़े बड़े बादशाह इसकी अमीरी पर रश्क करने लगे। शोबान की 15वीं रात उन 4 बाबरकत रातों में से है, उन 4 बाबरकत रातों में से है जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी फजीलत दी, जिन रातों को अल्लाह ताला ने बड़ी फजीलतों से नवाजा, अजमतों से नवाजा, बरकतों से और वुसातों से नवाजा। वो कौन सी 4 बाबरकत रातें हैं? नंबर 1 ईद उल फितर की रात, नंबर 2 9 ज़िलहज की रात, नंबर 3 शब कदर, नंबर 4 शोबान की 15वीं रात। शोबान की 15वीं रात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के कुरान पढ़ा करो। जागने का नहीं कहा गया। काफी लोग होते हैं पूरी पूरी रात जागते हैं, पूरी रात जागते हैं, कहते हैं बस जागना लाजिम है, बाकी इबादत करना लाजिम नहीं है। पूरी रात जागते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल देखते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, गंदे गंदे ड्रामे देखते हैं। ये बाबरकत रात है, इस रात में जागना हक बनता है, लाजिम बनता है। इस तरह की रात पता नहीं जिंदगी में आएगी या नहीं आएगी, जबकि मेरे करीम नबी का फरमान है रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के कुरान पढ़ा करो। किसी भी रात में इस रात की फजीलत तो बयान की गई है, इस रात की फर्जियत बयान नहीं की गई। मेरे करीम नबी ने फर्जियत का ऐलान नहीं किया कि इस रात को हर हाल में जागना है और अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करनी है। ये फरमाया गया है कि रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के कुरान पढ़ा करो, रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के गिड़गिड़ा के रोया करो, अल्लाह के हुजूर झुका करो। हदीस पाक में आता है कि इस बाबरकत रात में अल्लाह ताला हर एक शख्स को बख्श देता है सिवाय 5 लोगों के। अल्लाह ताला अहले ईमान की बख्शिश फरमा देता है, अहले ईमान की मगफिरत कर देता है, सिवाय 5 आदमियों की। 5 लोगों की बख्शिश नहीं होती। इस रात में 5 लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। वो कौन से 5 लोग हैं? नंबर 1 अल मुशरिक, अल्लाह के सिवा किसी गैर को इबादत का मुस्तहक समझने वाला, अल्लाह के सिवा किसी गैर के आगे सजदा करने वाला। कुछ नादान लोग ऐसे रहते हैं जो अल्लाह के महबूब बंदों के दरवाज़ों पर जाकर, अल्लाह के नेक बंदों के मज़ारात पर जाकर सजदा रेज़ हो जाते हैं, सजदे करते हैं, फिर दोनों हाथ उठाते हैं, रो कर कहते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे, बाबा जी हमें बेटा भी दे दे, हमें बेटी भी दे दे, रिज़्क नहीं है रिज़्क अता कर, माल नहीं है माल अता कर, गुर्बत ने लपेट रखा है इस गुर्बत को दूर कर दे, अमीरी के कुछ दिन दिखा दे, सब्जा नहीं उग रहा, फसल नहीं पक रही, बारिश बरसा दे, बेटा दे दे बेटी दे दे। ओ नादानो, बेटा देने की कुदरत सिर्फ मेरा अल्लाह रखता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं रखता। बेटी देने की ताकत सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है, बारिश बरसाने की ताकत सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। शिर्क का मतलब यूं समझ लें कि फलां जो पीर है वो बेटे भी देता है, बेटियां भी देता है, बे औलादों को बा औलाद बनाता है, सालेह औलाद अता करता है। या यूं समझ लें खुदा ताला की तरह किसी और को हाकिम समझना,
کسی اور کو حاکم سمجھنا، کسی کے حکم کو خدا کے حکم پر ترجیح دینا، خدا کے حکم کے برابر ترجیح دینا، خدا کے حکم سے بڑھ کر ترجیح دینا، یہ شرک ہے۔ کسی قبر کے سامنے سجدہ کرنا یا کسی اللہ والے کے مزار پر جا کر یہ کہنا کہ بیٹا عطا کر، بیٹی عطا کر، مال عطا کر، دولت عطا کر، یہ شرک ہے۔ نجومیوں کے پاس جا کر غیب کی خبریں پوچھنا، یہ بھی شرک ہے۔ اسی شرک کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا تھا، صحابہ شرک سے بچنا، شرک تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تمہاری نیکیوں کو ضائع کر دے گا، تمہیں اللہ کے غضب کا نشانہ بنا دے گا۔ شرک سے بچنا، فرمایا یہی شرک کرنے والا شخص شعبان کی 15ویں رات جیسی بابرکت رات جیسی رحمتوں سے، برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ شرک کرنے والا اس رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے، رحمتوں سے محروم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غضب کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، دل میں کینہ رکھنے والا، حسد، انا، بغض رکھنے والا۔ کتا کتے کے ساتھ حسد کرتا ہے، کتا کتے کو اچھا نہیں جانتا، کتا کتے کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، ہمیشہ کے لیے حسد کرتا ہے۔ بغض رکھنے والے، انا رکھنے والے شخص کو کتوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ فرماتے ہیں 4 غم کتوں کو بھونکنے پر اکساتے رہے، 4 غم کتوں کو بھونکنے پر اکساتے رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، 14ویں رات کا چاند جب روشن ہوتا ہے تو ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، چرند پرند انسان حیوان ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک کتا ہوتا ہے جو آسمان کی طرف دیکھ کے بھونکتا رہتا ہے۔ ان تمام کتوں میں سے چند کتے آسمان کی طرف دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ کیوں بھونکتے ہیں؟ کسی نے پیر نصیر الدین شاہ سے سوال کیا، یہ جو کتے ہیں 14ویں رات کو آسمان کی طرف دیکھ کے کیوں بھونکتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انہیں چاند اچھا نہیں لگتا، 14ویں رات کا چاند ان کتوں کو اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ اس لیے ایک تو وہ چاند ہے، دوسرا اتنا حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، تیسرا روشن ہے، چوتھا اتنا بلند ہے کہ اوپر دیکھنے والوں کی پگڑیاں زمین پر گر جاتی ہیں۔ اس لیے چاند کا چمکنا کتوں کو اچھا نہیں لگ رہا، چاند کا روشن ہونا کتوں کو اچھا نہیں لگ رہا۔ پر میں بغض رکھنے والا، کینہ، حسد، انا رکھنے والا شخص دن بدن نیچے کی طرف جاتا ہے، اوپر کی طرف نہیں جاتا، ناکامی کی طرف جاتا ہے، کامیابی کی طرف نہیں جاتا۔ ناکامی ایسے شخص کا مقدر بن جاتی، اس لیے فرمایا شب برات جیسی بابرکت رات میں حسد کرنے والا، بغض رکھنے والا شخص نہیں بخشا جائے گا۔ نمبر 3، شراب کا عادی، شراب پینے والا، شراب کا عادی شخص شراب کے نشے میں دھت مسجد میں داخل ہوا، محراب والی جگہ پہ سجدہ ریز ہوا، رو کر کہنے لگا مالک تو مجھے بخش دے، ایک تو بخش دے، دوسرا جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر، ایک تو بخش دے، دوسرا جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ ادھر سے مؤذن سن رہا تھا، مؤذن دوڑ کر آیا، شرابی شراب کے نشے میں دھت شخص کے گریبان سے پکڑ کر کہنے لگا کتے کا مسجد میں کیا کام، کتا مسجد میں کیسے آ گیا، پلید کتا مسجد میں کیوں آ گیا؟ ندان تجھے پتہ نہیں یہ پاک لوگوں کی جگہ ہے، یہ نیک لوگوں کی جگہ، یہ نمازیوں کی جگہ، تیرے جیسے کتے کی جگہ نہیں ہے، تو کیوں آ گیا ہے؟ تو وہ شرابی شخص شراب کے نشے میں دھت رو کر کہنے لگا او مؤذن، اور تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں تیرے باپ کے گھر تھوڑی آیا ہوں، میں تو اس رب کی چوکھٹ پر آیا ہوں جس کی رحمت بڑھ چڑھ کے میرا انتظار کر رہی ہے۔ اگر تو مجھے کتا ہی کہہ رہا ہے، چلو میں کتا ہی صحیح، مالک کی چوکھٹ پر آیا ہوں۔ جب کوئی کتا مالک کے پیر پکڑ لیتا ہے تو مالک کو رحم آ ہی جاتا ہے۔ میں انسان نہ صحیح، تیرے کہنے پر میں کتا بن گیا، مالک کی چوکھٹ پر آیا ہوں انسان بننے کے لیے کہ اللہ تو مجھے انسان بنا دے، اللہ لوگ مجھے کتا کہتے ہیں تو مجھے انسان بنا دے۔ مالک کی چوکھٹ پر آیا ہوں بخشش کی خیرات مانگنے، مغفرت کی خیرات مانگنے، اپنے رب کے گھر آیا ہوں، تیرے باپ کی چوکھٹ پر تھوڑی آیا ہوں، تو مجھے روک رہا ہے، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اور میں نے اپنے رب سے کوئی بزرگی تو نہیں مانگی، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ تو مجھے مؤذن بنا کے اتنا بڑا مقام عطا کر دے، تو مجھے امام بنا اتنا بڑا مقام عطا کر دے، میں نے کوئی بزرگی تو نہیں مانگی، اتنا ہی تو کہا ہے اللہ تو مجھے بخش دے، اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟
بھوکا روٹی کی طرف نہ جائے تو اور کہاں جائے، پیاسا پانی کی طرف نہ جائے تو اور کہاں جائے۔ مولا میں بخشش کا بھوکا ہوں، تیری چوکھٹ پر آیا ہوں، در کھول دے مولا رحمت دے، سڈے عیب گناہ سب معاف چکر، کر کرم دی بارش ہر کہتے، سڈے سینے بغض تو صاف چکر، محروم نہ کر سکو رحمت تو، اج رحمت اپنی خاص چکر، اے سچ ہے اسا مجرم ہے پر تیرے ہیں سکو معاف چکر۔ اللہ اکبر۔ میں اس رب کی چوکھٹ پر آیا ہوں جس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے اپنے بندے سے۔ اگر وہ بندوں سے محبت کرتا ہے تو کیا میں بندہ نہیں ہوں؟ اس نے مجھے پیدا نہیں کیا۔ اگر میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ مجھ سے بھی 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہوگا۔ ہائے زندگی ملی تھی رب کو راضی کرنے کے لیے، مگر گزر رہی ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ فرمایا شرابی انسان کی بخشش بھی نہیں ہوگی، شرابی انسان بھی شب برات جیسی بابرکت رات کی برکتوں سے محروم رہے گا، رحمتوں سے محروم رہے گا۔ نمبر 3، تکبر کرنے والا، ہر وقت میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اے انسان، آج تو طاقتور ہے، آج تو گھڑ سوار ہے، آج تو کڑیل نوجوان ہے، آج تیری طاقت اور قوت کے کیا کہنے، آج زمانے کو انگل پہ تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے۔ اے بندے، بس روح کے نکلنے کی دیر ہے، روح کے نکلنے کی دیر ہے، تیرا موٹا تازہ بدن، موٹا تازہ جسم خاک میں مل جائے گا۔ موت کے دبوچنے کی دیر ہے، موت کی دبوچ میں آنے کی دیر ہے، موت کے حملہ کرنے کی دیر ہے، تیرا موٹا تازہ جسم خاک میں مل جائے گا، تیرا شہرت یافتہ نام مردوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، تیرا لٹھے کا سوٹ اللہ اکبر کفن میں بدل دیا جائے گا۔ پھر کوئی یہ نہیں کہے گا چودھری صاحب کو اٹھاؤ، نمبردار صاحب کو اٹھاؤ، قبر کی طرف لے جاؤ، سپرد خاک کرو، نہیں نہیں نہیں، مردے کو اٹھاؤ، مردے کو اٹھاؤ۔ پھر کہاں گئی تیری طاقت، کہاں گئی تیری قوت؟ قبر کی مٹی ہاتھ میں لیے سوچتا ہوں، قبر کی مٹی مٹھی میں لیے سوچتا ہوں، جو لوگ مر جاتے ہیں ان کا تکبر کہاں جاتا ہے، ان کے اندر میں کہاں جاتی ہے؟ ہائے جن کو میں کی ہوا لگی، پھر نہ انہیں دعا لگی نہ دوا لگی، میں نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا میں کرنے والا، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے والا شخص بھی شب برات جیسی بابرکت رات کی برکتوں سے، فضیلتوں سے، رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 5، ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کو درد دینے والا، ماں باپ کا جگرہ پھاڑنے والا، اپنی زبان کے ذریعے، بد اخلاقی کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے والدین کی آنکھوں سے آنسو نکالنے والا شخص بھی شب برات جیسی بابرکت رات کی برکتوں سے محروم رہے گا۔ ان 5 لوگوں کو مؤخر کر دیا جائے گا، ایک سائڈ پہ کر دیا جائے گا۔ مؤخر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ختم کر دیا جائے گا، نہیں، بس ایک توبہ کی مار تو ہے، ایک توبہ کی مار ہے۔ والدین ناراض ہیں تو ان سے صلح کر لینا، ان کو راضی کر لینا۔ شراب پیتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر اللہ کی ناشکری کرتے ہو، کوئی بات نہیں، ایک توبہ کی ہی تو مار ہے۔ پھر توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شب برات ہو، توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عید الفطر کی رات ہو، عید الاضحیٰ کی رات ہو، 9 ذی الحج کی رات ہو، شب قدر ہو، لیلۃ القدر کی رات ہو۔ یہ پھر ضروری نہیں ہے کہ انسان کعبہ شریف کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے توبہ کرے تو اللہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ یہ پھر ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں جا کے بیٹھنے سے، 40 دن کا چلہ کاٹنے سے اللہ اکبر توبہ کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ نہیں، کسی وقت بھی کسی جگہ پہ بیٹھ کے 2 آنسو بہا لینا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری آنکھوں سے نکلے آنسو اتنے پسند ہیں نا، سبحان اللہ، 2 آنسوں کی مار ہے۔ فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی بخشش فرما دیتا ہے، اہل ایمان کو بخش دیتا ہے سوائے 5 لوگوں کے۔ اگر ان 5 گناہوں میں مبتلا ہو تو جلد از جلد توبہ کر لینا، شب برات کے آنے سے پہلے اللہ کے ساتھ صلح کر لینا۔ اللہ فرماتا ہے او میرے بندے، میری رحمت بڑھ چڑھ کے تیرا انتظار کر رہی ہے، تیرے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ میری چوکھٹ پہ اپنا سر جھکا کر تو دیکھ، میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھ، اپنا قیمتی سر اپنی پیشانی